बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबसे पहले अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप लोगों के रोज़े कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आप लोगों की जो जायज़ हाजात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो पूरी फरमाए और अल्लाह पाक आप लोगों को मज़ीद कई रमज़ान देखने नसीब फरमाए, क्योंकि ये मौका होता है अपनी जो है वो गलतियां तस्लीम करने का, उनको अमेंड करने का। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई फ़र्द, ये कौम, वो गलती करने से तबाह नहीं होती, वो गलती पर इसरार करने से तबाह होती है। आपने गलती कर ली, ठीक है, आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, उसको दुरुस्त करें, मादरत करें और आगे चलें। लेकिन जब आप गलती पर इसरार करते हैं तो वो बहुत बड़ा खसारा होता है। तो एक बार फिर आपको जो है वो जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आप लोगों को और आपकी फैमिलियों को वो हंसता और बसता रखे, शाद व आबाद रखे। बिस्मिल्लाह करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वजह बयान करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लाइक्स और कमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स आती रहती हैं चैनल पे जो मुखालफीन हैं, यानी तो वो इन रिपोर्ट्स को काउंटर करती हैं। तो मेहरबानी किया करें, कमेंट्स कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, इससे जो है वो चैनल पे हेल्दी असर पड़ता है। आज आपको चंद इंकशाफात बताने थे। एक ऐसा शख्स जो वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान के बहुत करीब था, लेकिन वो मुलाजिम था, वो मादरत, वो खान साहब की रूटीन के बारे में जो है उसने बताया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं और आपको मौला अली अलैहिस्सलाम का ये कौल भी सुना दूं कि जब किसी शख्स को मर्तबा मिलता है, जब किसी शख्स को आला ओहदा मिलता है, तो वो तब्दील नहीं होता, वो असलियत पे आ जाता है, जो उसकी असलियत होती है। यानी आपने कुछ दिन पहले सुना ना कि 2 करोड़ और 73 लाख के टायर चेंज करने हैं। ये वो अवल तो ये झूठ है, 2 करोड़ 73 लाख, लेकिन वो जेब से भी कर सकते थे, लेकिन क्यों करें, भूखी नंगी कौम का क्यों ना पैसा जो है ना वो लगाएं। फिर 3 अरब का हेलीकॉप्टर। बहरहाल आज आपको दिलचस्प है, आप सुनेंगे तो आप काफ़ी हैरान होंगे कि खान साहब की क्या रूटीन थी एज ए वज़ीर आज़म। वो मुलाजिम कहते हैं खान साहब के कि 17 अगस्त 2018 को खान साहब पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 19 अगस्त 2018 को इमरान खान ने सदर ममनून हुसैन से अपने ओहदे का हल्फ लिया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमने इनके दोस्तों से सुना था इनकी जो लाइफ की रूटीन थी, तो जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो हमें तो कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आया कि यह वज़ीर आज़म बन गए। बस वो कहते हैं कि जो सुबह होती खान साहब की, वो सुबह होती थी फजर के वक्त। वो सबसे पहले जो है वो नमाज पढ़ते थे। नमाज के बाद उनकी रूटीन थी एक लंबी वॉक, और उस लंबी वॉक के बाद जो है ना वो वर्जिश, और जो है वर्जिश के बाद जिम। और जब कभी हम उनसे पूछते तो खान साहब कहते, ये उनके मुलाजिम कह रहे हैं, कि सिर्फ नीयत का साफ होना ज़रूरी नहीं है, जिस्म का मजबूत होना भी ज़रूरी है। उसके बाद वो मुलाजिम कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस इतना बड़ा है कि 3.5 साल में मैं हल्फन कह सकता हूँ कि इमरान खान ने 3 कमरों को इस्तेमाल किया, वो भी दिन के वक्त, क्योंकि रात को वो चले जाते थे। उन्होंने वज़ीर आज़म उनके पास टाइम ही कभी नहीं था कि वो इतने बड़े वज़ीर आज़म हाउस को देख लें, जिसमें
اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں اتنی بڑی بیکری نہیں ہے جو وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف لوگوں نے بنوائی ہوئی تھی اور آرڈر پہ چیزیں بنواتے تھے، اور وہاں جو ہے نا بیکری سے خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس، بیکری تو کیا وزیر اعظم ہاؤس ہی نہیں دیکھا اپنی مدت کے دوران۔ اس کے بعد باری آتی تھی ناشتے کی، اور ناشتے میں ہمیں پیش کرنا پڑتا آملیٹ، اس کے علاوہ دودھ، اس کے علاوہ جام، اور جو بھی موسمی جو ہے وہ پھل ہے، وہ پھل نہیں بلکہ اس کا جوس۔ یہ پکی جو ہے وہ روٹین تھی ناشتے کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پورا ایگزیکٹ ٹائم تھا دفتر میں آنے کا، اور وہ ٹائم تھا 8 بجے۔ 8 بجے کے بعد وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیتے، اور سختی سے آرڈر یہ تھا کہ کوئی بھی مہمان ہو، اس کا کوئی بھی رتبہ ہو، اس کا کوئی بھی گریڈ ہو، جو چیز پیش کرنی ہے وہ پیش کرنی ہے، چائے اور بسکٹ، یہ چیزیں پیش کرنی ہیں۔ اور یہ ملازم کہتے ہیں کہ 3.5 سال میں خان صاحب نے کبھی کسی کو آواز نہیں دی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں ظاہر ہے ساری عمر ہو گئی ہے وہاں کام کرتے ہوئے کہ لوگ اس طرح کرخت آواز میں آوازیں دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کہ خان صاحب نے ہمیں 3.5 سال میں آواز دے کر نہیں بلایا کہ جی وہ آئیں اور یہ کام کریں۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں جی کہ وہ جو پہلی بریک لیتے، پہلی بریک جو ہے نا دوپہر کے بعد وہ لیتے ظہر کی نماز کی۔ ظہر کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ کھانا بہت تھوڑا اور سادہ ہوتا، اور وہ ہمیشہ گھر سے آتا، یعنی وہ بشرا بی بی بنا کر بھیجتی۔ وزیر اعظم ہاؤس کی کسی چیز کو خان صاحب نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا۔ ان کی پہلی بریک ہوتی تھی دوپہر کا کھانا پلس ظہر کی نماز، اور وہ کھانا ایک ٹفن میں وہ بنی گالا سے آتا تھا۔ اس کے بعد وہ ان کی جو روٹین تھی کام کے، اگر آرز نکالیں تو ان کے کام کی جو گھنٹے بنتے تھے وہ 16 گھنٹے بنتے تھے، اور اوپر جو وزیر اعظم ہاؤس کے جو ہے نا وہ اوپر والا ہاؤس تھا، منزل تھی، وہاں بھی لوگ ایک دوسرے سے ٹائم ہی پوچھ رہے ہوتے تھے، اور یہ پوچھ رہے ہوتے تھے کہ وزیر اعظم ابھی موجود ہیں، تو بتایا جاتا کہ بالکل موجود ہیں۔ تو جو کام کا دورانیہ تھا وہ 16 گھنٹے تک تھا۔ 16 گھنٹے فزیکلی تھا، کیونکہ جب وہ اٹھ جاتے تھے تو اس کے بعد ان کا کام شروع ہوتا تھا فونز پہ۔ وہ زیادہ تر فون اسد عمر کو کرتے، وہ زیادہ تر فون شاہ محمود قریشی کو کرتے، اس کے علاوہ وہ زیادہ تر فون جو ہے وہ حماد اظہر کو کرتے، اور اس کے علاوہ وہ زیادہ تر فون عثمان بزدار کو کرتے۔ اور یہ بھی جو ہے وہ ملازم نے بتایا کہ ان کا نمبر 0300 سے شروع ہوتا۔ اس ملازم کے پاس نمبر بھی تھا، لیکن جو ہے اس نے کہا کہ یہی نمبر خان صاحب کے ساتھ یعنی وہ ان کے پکا استعمال میں رہا، لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال 0300 سے ان کا نمبر شروع ہوتا۔ اس کے بعد جی وہ رات کا کھانا وہ پکا بنی گالا میں کھاتے تھے، اور اس کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے رات کے کھانے میں کیا کھایا ہے۔ دوپہر کا کھانا پک کے آتا تھا بنی گالا سے، وہ ہم دیکھ لیتے تھے، وہ سمپل ہوتا تھا اور تھوڑا سا ہوتا تھا۔ لیکن رات کے کھانے میں ہم نے سنا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ رات کو ٹھیک ٹھاک کھانا کھاتے تھے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ وہ کھانا بنی گالا میں کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا شیئر کیا کہ جب جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے خان صاحب نے جانا تھا تو خان صاحب کے سامنے جو ہے وہ 70 سے 80 افراد کی لسٹ رکھی گئی، اور ملازم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ دوڑ دوڑ کے اپنے نام شامل کرا رہا تھا کہ پورا جہاز جو جا رہا ہے ادھر رہائش بھی سرکاری ہوگی، کھانا پینا بھی، اور ہم سیر کر آئیں گے۔ تو جب وہ لسٹ خان صاحب کے سامنے پہنچی تو خان صاحب نے نام کاٹ کاٹ کے کہاں تک پہنچا دیے؟ وہ پہنچا دیے جی 4 افراد تک، کہ 4 افراد جو ہے وہ ان کے ساتھ جائیں گے، اور جو قیام ہوگا
وہ سفارت خانے میں ہوگا۔ جب خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا قیام سفارت خانے میں ہوگا تو زیادہ تر لوگ تو خود ہی ڈراپ ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے نام کاٹ کے 4 افراد کے نام دیے کہ یہ سرکاری خرچے پر یہ 4 افراد، یعنی ایک خان صاحب اور ایک جو ہے وہ 3 افراد دوسرے۔ تو باقی انہوں نے کہا کہ جس نے جانا ہے اس کے پاس امریکہ کا ویزا بھی ہے اور امریکہ کے ٹکٹ کا بھی پتہ ہے اور منزل کا بھی پتہ ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے بے شک، لیکن اپنے خرچے پر آئے۔ تو وہ ملازم کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا پاکستان کی ہسٹری کا کہ ایک وزیر اعظم وہ 4 افراد اپنے ساتھ لے کر گیا، ورنہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ وزیر اعظم وہ فون کر کے اپنے دوستوں کو دعوت دیتے کہ میں جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور 100 یا 80 یہ لوگ جو ہے وہ سرکاری جہاز پہ جاتے، ادھر سرکاری رہائشوں میں جو ہے وہ قیام پذیر ہوتے اور کھاتے پیتے۔ یہ تھوڑی سی وہ دلچسپ معلومات تھی خان صاحب کے بارے میں جو ایک سابق جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کرنے والے نے شیئر کی۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں۔ اس کے بعد ایک بھینسا، یعنی وہ اپنی قوم کے، میں بھی نیازی ہوں، اپنے قبیلے اور اپنی قوم کے نام پہ دھبا بن کے سامنے آیا اور نام تھا اس کا سیف اللہ خان نیازی۔ وہ بڑے شروع سے عمران خان کے ساتھ تھا، حالانکہ یقین کرے کہ علاقے کے لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، یہ اتنا گھلتا ملتا بھی نہیں تھا، لیکن خان صاحب نے اس کو ساتھ رکھا ہوا تھا۔ پھر خان صاحب نے اپنے حلقے، جو ذاتی حلقہ تھا میاں والی کا، میرے گاؤں والا حلقہ NA95، اس میں سیف اللہ خان نیازی کو کوارڈینیٹر بنا دیا اور وہاں پہ بڑا جو ہے وہ منسٹر کی طرح وہ گھومتا پھرتا، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا۔ لیکن جب وقت آیا، بلکہ کوارڈینیٹر کے بعد خان صاحب نے اس شخص کو سینیٹر بنوا دیا، یعنی سیف اللہ نیازی سینیٹر بن گیا بغیر کسی خرچے کے، بغیر جو ہے نا وہ ایوان بالا کا ممبر بن گیا۔ لیکن جب 9 مئی ہوا تو 9 مئی کو میرا خیال ہے ابھی کوئی 20 گھنٹے ہی نہیں گزرے تھے کہ یہ بھینسا نما شخص یہ اسلام آباد پریس کلب میں نمودار ہوا اور یہ کہتا ہے جی کہ میری جو ہے نا وہ گھریلو مصروفیات ہیں، اور یہ جو 9 مئی ہوا ہے، یہ جو بلڈنگز پر حملے ہوئے ہیں، یہ جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور میں جو ہے وہ بس اپنی دھوتی سنبھال کے وہ بھاگ رہا ہوں۔ بھاگ گیا۔ اب خان صاحب اور ان کے جو سپورٹرز تھے وہ ڈٹے رہے۔ پھر 8 فروری کو قوم نے خان صاحب کو 2/3 مینڈیٹ بھی دے دیا۔ اب کل کی رپورٹ ہے کہ یہ بھینسا جو ہے یہ جیل میں پہنچ گیا، حالانکہ یہ اتنا قابل نفرت شخص ہے، یہ منہ دکھا سکتا ہے صنم جاوید کو، اپنے نام کے ساتھ پکا نیازی لکھتا ہے، خان صاحب بھی نیازی ہیں، یہ منہ دکھا سکتا ہے عالیہ حمزہ کو، یہ منہ دکھا سکتا ہے طیبہ راجہ کو کہ جی یہ جو ہے نا ختیجہ شاہ کو، اور نامردی کسے کہتے ہیں؟ یعنی نامردی کے لیے کوئی میڈیکل ٹیسٹ کا ہونا تو ضروری نہیں ہے، یہ نامردی ہے۔ اس نے 2 دن بھی نہیں گزارے اور دھواں مار گیا، اور وہ بھی کالا دھواں، جو ڈیزل والی وہ گاڑی مارتی ہے جس کا انجن خراب ہو۔ تو بہرحال خان صاحب نے بڑا جو ہے نا وہ برہم ہوئے۔ خان صاحب نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ تم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے، تم مجھے ملنے کیوں آئے ہو؟ اور ایک اور اطلاع ہے کہ اس کو اسپیشل جو ہے وہ بھیجا گیا تھا بیرسٹر گوہر، لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کس کے کہنے پہ آیا ہے، اس کو کیوں بھیجا گیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو بھیجا گیا تھا کوئی خاص پیغام دے کر، لیکن خان صاحب نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی اور اس کو ٹھنڈا یخ کر دیا۔ اور آج کل وہ جو PTI ہے وہ فوکل پرسن کہ یہ فوکل پرسن ہے، اور یہ جو ہے نا وہاں پہ حرم میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، تو واقعہ کربلا تازہ ہوا تھا، تو وہاں پہ 4-5 لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو کوا ہے اس کا ذبح کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو بزرگ نے منہ اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں شعلے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے خبیثو، ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ تمہارے پڑوس میں پیغمبر کے خاندان کو ذبح
کیا جا رہا تھا اس وقت تو تم پوچھنے نہیں آئے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اب تم پوچھنے آ گئے ہو کہ کعبہ حلال ہے یا حرام ہے، تو انہوں نے بہرحال شٹ اپ کال دی اور بھگایا لوگوں کو۔ اسلام کی بدقسمتی ہے۔ اور یہاں پہ فوکل پرسن، یعنی فوکل پرسن سمجھ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ ہوتا کیا ہے، لیکن جی شیر افضل کو ان کر دیا گیا، آؤٹ کر دیا گیا، اب فلاں کا نام، اب پی ٹی آئی پتہ نہیں کن چکروں میں پڑی ہے۔ او خدا کے بندو، نشانہ سیدھا رکھو، عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرو، عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مظاہرے کرو، کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کرو۔ کل اس کی بہن تھی نا علیمہ خان، پھر بہن تو بہن ہوتی ہے، راول پنڈی پریس کلب کے سامنے اتنا زبردست دعائیہ تقریب ہوئی ہے، اتنی زبردست دعائیں مانگی گئی ہیں، اتنی زبردست گیدرنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ لوگ کٹھے تھے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، دعائیں کی گئی۔ لیکن ایک بار پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو حکومت ہے، پہلے پی ڈی ایم تھی، پھر کاکڑ تھی، اور اب پھر یہ جو ہے نا پالشیا ہے۔ یقین کریں کہ یا تو ان میں کوئی اموی خاندان کا بندہ ہے، یا یہ خود اموی ہیں، یا ان کو اموی جو ہے نا وہ بڑا یزید اینڈ کمپنی کا جو دور حکومت ہے وہ بڑا پسند تھا۔ اب رات کو کیا ہوا؟ رات کو تراویحیں تھیں، دعائیں تھیں، پولیس نے وہ جو صفیں تھیں وہ ان صفوں پہ قبضہ کر لیا، وہ جو جائے نمازیں تھیں وہ جائے نمازیں چھین کر لے گئے۔ اور یہ پولیس، اللہ اکبر، یہ پنجاب پولیس، یہ ان کے گھر، یہ گھر والوں کو بھی، ان کو پتہ نہیں، گھر والے بھی کچھ نہیں کہتے، کوئی ان کی پڑھی لکھی اولاد، ان کی پڑھی لکھی بیویاں، وہ ان سے کراہت بھی نہیں کرتی، ان لوگوں سے ان کے گھر والوں کو بدبو بھی نہیں آتی جس طرح یہودیوں سے مستقل بدبو آتی ہے۔ یہ جو کام کرتی ہے پنجاب پولیس، اور پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے کہتی ہے۔ رات کو پنجاب پولیس صفیں بھی لے گئی، وہ ساؤنڈ سسٹم بھی لے گئی جس پہ نعت تلاوت لگی ہوئی تھی، وہ جا نمازیں بھی لے گئی۔ ظاہر ہے انہوں نے جا کے بیچی ہوں گی، 50 روپے 50 روپے 50 روپے یا 40 روپے، اور ان کی کیا اوقات ہے ان پولیس والوں کی؟ یہ ان کا نام کسی شریف آدمی کے سامنے لیں، وہ پہلے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک تھانے دار کی فوتگی کا اور اس کے دفن ہونے کا قصہ انشاءاللہ سناؤں گا، وہ بھی آنکھوں دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ نے کامنٹس میں مجھے یاد کراتے رہنا ہے، میں آپ کو سناؤں گا اس پولیس کے لیے۔ بہرحال میں فوکل پرسن کی بات کر رہا تھا، شیر افضل جی غدار ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ جہاں پہ بھی گیدرنگ ہو شیر افضل موجود ہوتا ہے، جہاں پہ بندے ہوں شیر افضل موجود ہوتا ہے۔ نہ ہمیں بیرسٹر گور نظر آتا ہے، نہ عمر ایوب نظر آتا ہے، نہ دوسرے نظر آتے ہیں۔ شیر افضل رات کو بھی موجود تھا۔ تو بہرحال اس قصے کو ختم کریں، نشانہ سیدھا رکھیں اور خان صاحب کو رہا کروائیں۔ اس کے بعد جی ایک افطاری کی دعوت ہوئی ہے ادھر جو ہے نا وہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں۔ رؤوف حسن نے اس کی تصدیق کی ہے، اور رؤوف حسن نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے علی امین گنڈاپور، وہ بہرحال اس پارٹی میں شریک نہیں ہوئے، اور یہ بتایا گیا جو لوگ شریک ہوئے ان پر سوشل میڈیا پہ شدید تنقید ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور یہ بھی اطلاعات آئی ہیں، خبریں باہر آئی ہیں کہ وہاں پہ علی امین گنڈاپور کو پیغام بھجوایا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا اچھا بچہ بن کے کام کرے، یا وہ جو ہم کہتے ہیں اس طرح جو ہے نا وہ کام کرے، اور آسان راستہ اپنا لے، جو آسان راستہ جو ہے نا وہ چیف منسٹر نے اپنایا ہے، جو آسان راستہ جو ہے نا وہ میڈم میک اپ بانو نے جو ہے نا وہ اپنایا ہے، جو آسان راستہ وہ ٹیران لی سرکار اپنایا ہے۔ 2 کروڑ اور 73 لاکھ نے ٹیر، یہ پتہ نہیں اس گڈی نے تلے لامنے یا اس اپنے پیراں چ لامنے کہ میں ان ٹیراں دے چلساں زیادہ ذرا جلدی چلساں۔ بہرحال پیسے نکلنے چاہیے دن اس قوم نے، جتھوں نکلون جتھے لگون۔ بہرحال یہ پارٹی ہوئی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں جو جملہ مسائل ہے نا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کا جو شافی علاج ہے یا ان کا جو شافی حل ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں کاکول میں کوئی ایسے سیشن ہوتے ہیں، کوئی ایسی کلاسیں ہوتی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ وہ دنیا کی آخری امید ہیں،
اگر آپ لوگ نہیں ہوئے نا، وہ مجھے یاد آ رہے ہیں کور کمانڈر ہدایت الرحمان صاحب لیفٹیننٹ جنرل، اے پی ایس کا واقعہ تازہ ہوا تھا اور ایک ماں بہت زار و قطار جو ہے وہ رو رہی تھی، تو جناب نے کور کمانڈر پشاور، یہ والے نہیں، کور کمانڈر اس وقت، پتہ نہیں آج کل کہیں وہ بھی بڑی بلا ہوں گے، جو ہے نا ہدایت الرحمان صاحب، تو اس وقت کور کمانڈر تھے، تو انہوں نے اس بچے کی ماں کو کہا تھا کہ کیا ہوا ہے جی، دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، ایک بچہ فوت ہو گیا یا 2 فوت ہو گئے، آپ 1-2 بچہ اور پیدا کر لیں۔ یہ کور کمانڈر نے اس وقت کہا تھا پشاور نے، کیونکہ ان کے پاس تمام جملہ امراض کا، جملہ مسائل کا حل موجود ہے۔ کون بتاتا ہے، کون سکھاتا ہے، ایک کو نہیں پتا، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا، ہم بھی وہاں سے ٹیوشن لیتے اور ہم بھی کوئی سیکھتے کہ یار اتنے تو سارے مسائل نہ حل موجود ہے، دنیا جیڑا مسئلہ ہوئے، امن و امان نہ ہوئے، دہشت گردی نہ ہوئے، معیشت نہ ہوئے، اس کے علاوہ امن و امان یا کوئی چینی نہیں تقسیم، ذخیرہ اندوزی، اور اس کے علاوہ زراعت، یعنی گھنگلوں کس ٹائم تے بیجنے چاہی دین، بھنڈیاں کیرلے بیجڑیاں چاہی دیان، ہدوانے کیرلے بیجنے چاہی دین، ہر گل نے کو پتہ ہے، اور اچھا کاروبار، ملک کی 60 کاروبار اور سارے نفع والے، یعنی سولین کاروبار اور روز بروز جڑا ہے نا جی وہ ڈاؤن ہیں، انہوں نے پوزیشن جڑے سولین کاروبار ہیں وہ ڈاؤن وینے پہن، بیچارے لوگ ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، لیکن انہوں نے کاروبار ایسی سٹریٹجی ہے، ایسی پلاننگ ہے کہ بڑے کامیاب کاروبار انہوں نے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، جو کچھ آنا مستقبل نہ انہوں کو پتہ ہے، ماضی نہ پتہ ہے، دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اے نہ کو پتہ ہے، انہوں کو لینا کون ہے اس نہ کو نہیں پتہ۔ بہرحال کور کمانڈر پشاور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی گورنر راج وہ لگ سکتا ہے، یہ سبھی کاظمی کی جو ہے وہ رپورٹ تھی کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی، اگر آپ نے ہمارے والا راستہ اختیار نہ کیا جو کہ سیدھا راستہ ہے، جو کہ صراط مستقیم والا راستہ ہے، کیونکہ ہمارا جو راستہ ہے تو وہ اختیار کریں۔ بہرحال اس میں سنا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے وہ شرکت نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھنی تھی، اور وہ رپورٹ تھی اس کی ورلڈ بینک کی۔ ورلڈ بینک نے جو عمران خان کی حکومت تھی 3.5 سال کی، وہ بہترین قرار دی ہے کہ اس میں جو گروتھ تھی وہ 6% تھی، یہ میں آپ کو عالمی بینک کے بارے میں بتا رہا ہوں، 6% تھی۔ اس کے علاوہ جو پیٹرول تھا 150، جو ڈالر تھا 180، چونکہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ کنٹرول میں تھا، پیٹرول کو فریز کر دیا تھا خان صاحب نے 150 پہ، اور ڈالر 178 180 پہ فلوٹ کر رہا تھا، تو قدرتی طور پر جو دوسرا میکنزم تھا قیمتوں کا وہ بھی ٹھیک تھا، یعنی جو مہنگائی کی ریشو تھی وہ ٹوٹل، یعنی جس پہ وہ فضل الرحمان نے مارچ نکالا، پیڈ مارچ، کیونکہ وہ بیانہ پہلے پکڑتا ہے، لانگ مارچ بعد میں کرتا ہے، فضل الرحمان نے پیڈ مارچ نکالا، اس کے پیچھے لانتی باجوہ اور خبیث فیض تھے، اس کے بعد ایک ننا منا لانگ مارچ، وہ ٹیرا علی سرکار جڑا ہے نا میڈم میک اپ بانو اور ککڑی وہ حمزہ شباد، وہ ایک ننا منا سا لانگ مارچ لے کر آئے مہنگائی کے خلاف، یعنی وہ رات کو گم ہو جاتا لانگ مارچ، وہ کھنڈے نہ آئی، پتہ نہیں کدھر چلے جاتے تھے، سویرے پھر جڑا ہے نا جیو 400 بندے اکٹھے ہوئے نہ آئی تصویریں بناؤن تک کہ جی ہم بھی ہیں ان کو دکھانے کے لیے، رات کو پھر وہ جڑا ہے نا جی وہ گم ہوئے نا لانگ مارچ، کوئی سمجھ نہیں، یعنی کھیتاں لگا گیا ہے، یعنی وہ حاجت پوری کروں تک یا کدھر چلا گیا ہے، وہ لانگ مارچ گم ہوئے نا، بہرحال وہ کرتے کورتے گرتے پڑتے اسلام آباد پہنچ گیا، اور وہ پہلے فضل الرحمان صاحب مدرسے کے بچے لے کر بیٹھے تھے اور صحیح کھاد ڈال رہے تھے اسلام آباد میں، تو ان کے ساتھ وہ آ کے شامل ہو گیا، تو ان کی کوئی عزت رہ گئی۔ یہ 12 اور 11% مہنگائی پہ تھا۔ پھر ایک جو ہے نا وہ کامپین ٹانگنا، وہ ایک جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے وہ فرزند زرداری میں، وہ ادھر سندھ سے چلا، سندھ سے، اور ساتھ سندھ کی پولیس، سندھ کے مالی، سندھ کے جو ہے نا وہ کلاس 4 کے ملازمین، سرکاری خرچہ، سرکاری گاڑیاں وہ لے کر، یہ ان کی سیاست ہے
یہ سرکاروں کے مارے ہوئے لوگ، یہ قوم کو لوٹنا، لوگوں کے پیسے لوٹنا۔ وہ بہرحال جی ادھر سے چلتا چلتا وہ اسلام آباد پہنچا اور اس نے کہا کہ میں پہنچا ہوں تو میں لوگوں کی کام پہ ٹانگ گئی ہیں، پتہ نہیں ان کو اصل میں وہ کہنا چاہتا تھا کہ پٹھانا نہیں جڑی ہے نا کام پہ وہ ٹانگ گئی ہیں۔ جب میں ادھر پہنچا ہوں تو وہ مہنگائی مار تھا جی، اور اس وقت 12% مہنگائی تھی، اب 40% ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، 40% مہنگائی ہے۔ یہ جو ہے نا ان نمونوں کو لایا گیا اور اب وہ ایک جگہ پہ رکھ کے پی آئی اے لے لو، پی آئی اے لے لو، سٹیل مل لے لو، سٹیل مل لے لو، اسلام آباد ایئرپورٹ لے لو، تازہ بالکل تازہ دھوتو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ لے لو، یہ ہمیشہ چل رہی ہے، بیچو بیچ دے۔ وہ ایک اشتہار آتا تھا او ایل ایکس دا، مجھے بڑا پسند تھا، بیچ دے۔ اب وہ ایک آئے ہیں، وہ پاکستانی نہیں تھا بندہ، وہ جو اورنگزیب صاحب ہیں، پہلے اسے پاکستانی بنایا گیا کابینہ کے اجلاس میں، اس کو پہلو مسلمان کیتا گیا ہے کہ پہلو بندے نہ پتر تا بان، پہلو پاکستانی تا بان، پاکستانی بنایا، اس نے شناختی کارڈ بنایا، پھر اس کو خزانے نہ جڑا نے جی وزیر بنایا، پھر اس کو نہاتا دھلوایا، اس کو غسل دیتا کہ ہن تو انسان نہ پتر بنائے اور ہن تو پاکستانی بنائے۔ تکینے سے جائی نگری یہ جیسا ملک دیکھا ہے، 25 کروڑ میں سے کوئی نہیں تھا، کوئی شبر زیدی، کوئی موتی آلہ، کوئی شوکت ترین، کوئی اس پہ نہ کو ہالینڈ چو آیا ہے اور منتھلی 3 کروڑ تے آیا ہے۔ بہرحال انہاں اس کو نہلایا دھلایا، اس تے مشک کفور لایا، اس تے جڑا ہے نا جی اس نے ناک جروت تنا اور اس تو بعد اس کو وزیر خزانہ بنایا اور معیشت کے کہ پی آئی اے لے لو اور سٹیل مل لے لو اور ہک نال ہک فری لے لو، یعنی وہ جو ہے نا یہ معیشت ہے۔ اور یہ یعنی آج تک کوئی یہ جواب نہیں دے سکا کہ انہوں نے عمران خان کو وہ ریپلیس کیوں کیا تھا، یعنی کوئی تو جواب دے نا کہ وہ باجوے کی ایکسٹینشن تھی، ایکسٹینشن وہ لے چکا تھا، یا وہ واشنگٹن تھا، یا وہ ڈونلڈ تھو تھا، کیونکہ خان صاحب کے بعد اگر کوئی بندے آئے ہوتے جنہوں نے ملک کو اٹھا دیا ہوتا نا، یقین کرے خان صاحب 1 مہینے کی کہانی تھی، لوگ بھول بھال جاتے کہ جی اب اور مزے ہو گئے۔ یہ ایسا لانتی لایا گیا، ایسا جیب کترا لایا گیا، ایسا 10 نمبریہ لایا گیا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں نا، یہ کہتے ہیں ہمیں تمام مسائل کا وہ حل پتہ ہے، ہم افلاطون ہیں، بیک وقت ہم ارسطو ہیں، پھر لائے نا یہی لائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت لے کر آئی نا شہباز شریف کو، پھر اپنے پر کیا تبرے پڑے اور پڑھ رہے ہیں، شہباز شریف پہ کیا تبرے پڑے، پھر بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ پھر 28 فروری کو مینڈیٹ جو ہے نا وہ سکندر سلطان راجہ نے چوری کر لیا، کس کی طاقت پہ چوری کیا یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ پھر شہباز شریف تو پہلے 18 مہینے میں جو ہے نا وہ شہباز شریف نے کیا کیا جب پی ڈی ایم تھی، اب شہباز شریف جو ہے نا وہ کیا کرے گا۔ یہ اسی طرح ہی ہے، ایک کام کو بار بار کرنا، کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، ایک کام کو بار بار کرنا اور مختلف نتیجے کی توقع رکھنا یہ پاگل پن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پائنیئر آف فزکس ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا۔ تو یہ یا تو یہ پاگل ہیں یا قوم پاگل ہے جو قوم پہ یہ تجربے کیے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو۔ سبسکرائب، شیئر، لائک اینڈ کومنٹس۔ اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈوڑنی توفیق عطا فرماوے، میں کو برداشت کرو نا۔ آج تک بہت بہت شکریہ۔